नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 9 सूरह जुमा। अब यहाँ पर जुमा और यौम जुमा के अहकाम और आदाब बताए जा रहे हैं। या अय्युहल लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। ठीक है, खिताब किसे? हम सब से है। और क्या खिताब किया जा रहा है? इज़ा, जब, नूदिया, निदा दी जाए, पुकारा जाए, लिस्सलाती, नमाज के लिए, मिन यौमिल जुमआती, कब? जुमा के दिन। ठीक है, ऐ ईमान वालों, जब अजान दी जाए, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन। और जुमा जो है ये किससे है? हम्म, जीम मीम आइन से, जमा। ठीक है, और ये जमा जो है ना, ये अरबों में इस्लाम से पहले भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता था। ठीक है, और इसको क्या कहते थे? इसको यौम अरूबा कहते थे या उरूबा। ठीक है, तो अरूबा के माने क्या होते हैं? रहमत। नाम भी रखते हैं ना बच्चियों के। हम्म, और कहा यह जाता है कि इस्लाम से पहले काब बिन लुई, ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में से थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे? कुरैश को एक दिन जमा करके उनको दावत देते थे। ठीक है, और उस दिन को यौमुल अरूबा या उरूबा कहते हैं। तो वो उस दिन क्या करते थे? लोगों को नसीहत करते थे, तकरीर करते थे, खानदान को इकट्ठा करते थे। ठीक है, और दीनी अखलाकी हिदायत देते थे। ठीक है, तो यौमुल अरूबा या यौमुल अरूबा जो है ये किसको कहते थे? जुमा को। ठीक है, तो ये जुमा का जो लफ्ज है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले भी इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो वहां पर वो क्या करते थे? काब बिन लोई जो है वो खुतबा देते थे। ठीक है, ये इब्ने कसीर में और तिबियानुल कुरान जो है तफसीर, उसमें इनके बारे में आया है। और ये जो अम्मा बाद का जो लफ्ज हम बोलते हैं ना, अम्मा बाद, अब इसके बाद। ठीक है, तो ये भी सबसे पहले ये काब बिन लोई ने ही कहा था। ठीक है, उन्हीं की तरफ ये मंसूब किया जाता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो जुमा की नमाज पढ़ाई थी वो मस्जिद कुबा में पढ़ाई थी। ठीक है, सबसे पहले जुमा जो पढ़ाया था हिजरत के बाद, वो मस्जिद कुबा में पढ़ाए थे। ठीक है, चूंकि देखिए मक्के में तो कोई मौका नहीं था, अगरचे हुक्म आ चुका था, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी। कुरैश क्या करते थे सबको पता है। ठीक है, तो वहां पर बाकायदा नमाज जुमा कायम नहीं की गई। मदीना पहुंचते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें दिन इसको कायम किया। ठीक है, लेकिन इसके ताल्लुक से एक ये भी आता है कि हिजरत से पहले मदीना से करीब तकरीबन 1 मील के फासले पर, ठीक है, एक बस्ती थी। तो वहां पर हजरत साद बिन जिरारा, ठीक है, उन्होंने जुमा पढ़ाया था। ठीक है, किसने? साद बिन जिरारा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। ठीक है, और उन्होंने चंद सहाबा को जमा किया और जुमा अदा करवाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से पहले। ठीक है, तो कहा जा रहा है या अय्युहल लजीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इजा नूदिया लिस्सलाती, जब निदा दी जाए, पुकारा जाए नमाज के लिए, कब? मिन यौमिल जुमआती, जुमा के दिन। और यहाँ पर जो यौमुल जुमा है ना, यहाँ पर जो दूसरी अजान होती है ना वो मुराद है। जब इमाम खुतबे के लिए मेंबर पर बैठ जाना, वो मुराद है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? जब तुमको बुलाया जाए, जब अजान दी जाए, खुतबे के लिए बुलाया जाए, तो तुम क्या करो? बस आओ, दौड़ो, सही करो। ठीक है, रश करो। किधर रश करो? इला जिक्रिल्लाही, अल्लाह के जिक्र की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे फस आओ का मीनिंग फिजिकली भागना नहीं है। ठीक है, मतलब दौड़ना मुराद नहीं है, क्योंकि देखिए
حدیث میں کیا آتا ہے نماز کے لیے کیسے جانا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت سنو تو نماز کی طرف سکون اور وقار کے ساتھ چلو، جلدی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جو حصہ نماز کا پالو وہ امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو، ٹھیک ہے؟ تو کیا مراد ہے پھر یہاں پر؟ فزیکلی بھاگنا نہیں، یہاں پر پورے ارادے کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ تم جماعت کی طرف چل پڑو، جمعہ کی طرف چل پڑو، یہ مراد۔ سب کام کاج چھوڑ دو اور پھر چلو، جیسے بولتے ہیں نا موو، کدھر؟ الا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو خطبے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ذکر، اور پھر وزر البیع، اور پھر چھوڑ دو بیع، تجارت۔ دیکھیے یہاں پہ نا بیع کو تجارت نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ تجارت کے لیے عربی میں ورڈ بھی آتا ہے تجارت، ٹھیک ہے؟ تجارت عربی ہی ورڈ ہے۔ بیع کیا ہوتا ہے؟ با یا عین، بیع کہتے ہیں سیل کو۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے بزنس، تجارت، ٹھیک ہے؟ مثلا ابھی جو شاپس کھلے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تجارت کر رہے ہیں، right؟ لیکن ایک ٹائم ہوتا ہے سیل کا، جیسے عید کے ٹائم پہ سیل ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور فیسٹیول کے ٹائم پہ سیل ہوتی ہے، تو اس کو سیل کو کہتے ہیں بیع، ٹھیک ہے؟ تو جو سیل کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ اس ٹائم پہ رش ہوتا ہے، کراؤڈ ہوتا ہے، زیادہ چانس ہوتا ہے بزنس ہونے کا، زیادہ کمائی کا ٹائم ہوتا ہے سیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وہ ضرور تجارتا، چھوڑ دو تجارت، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بھائی کو چھوڑ دو۔ ایون اگر آپ کا سیل ٹائم چل رہا ہے، آپ کی تجارت ایک دم عروج پہ، بہت زیادہ وہاں پر کسٹمر آئے ہیں، بہت کراؤڈ ہے، ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہی پیک ٹائم ہے، اگر یہ چھوڑ کر نماز کو چلا جاؤں تو میرا بہت لاس ہوگا، تب بھی کیا ہے؟ ضرور چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ وہ ضرور بیع، دنیا کے جو کام کاج ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بہتر ہے؟ کام کاج چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے جلدی جانا، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے، اگر تم علم رکھتے نا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایک طرف نا منافقین کا طرز عمل تھا، اور ایک طرف کیا ہے؟ ایمان والوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ کہ جب ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، تو وہ کیا کرتے؟ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِيبًا، وہ اس کو مذاق بنا لیتے اور کھیل بنا لیتے، فن کرتے تھے۔ جب اذان دی جاتی تو وہ اس کا مذاق بناتے تھے۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور کیا کر دو؟ وذروا البیع ذالکم خیر لکم، چھوڑ دو سیل کو۔ اب دیکھیے اردو کے ترجمہ میں تو یہاں پر آپ کو تجارت ہی ملے گا، لیکن آپ اس کا میننگ کیا یاد رکھنا، یہ پیک ٹائم ہوتا ہے، سیل کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم علم رکھتے، اگر تم جانتے۔ کیا جانتے؟ کہ اس وقت نماز ادا کرنا، خطبہ سننا، مسجد کی طرف جانا، دعائیں کرنا، اللہ کی یاد کرنا، یہ اس تجارت سے، اس نفع سے کہیں زیادہ بہتر ہے، رائٹ؟ دیکھیے یہاں پر جمعہ کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے، یہ کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو من ہے، من جو ہے یہ تبعیض کا ہے۔ تبعیض کیا ہوتا ہے؟
तबईज़ यानी उसका बाज़ हिस्सा, यानी यौमुल जुमा के दिन में से उसमें का सिर्फ ज़ोहर की बात हो रही है, सिर्फ ज़ोहर के टाइम की, जुमा की बात हो रही है, पूरा दिन नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। जैसे यौम सब्त क्या था कि पूरा हफ्ते का दिन आपने कुछ भी काम नहीं करना है दुनिया का, सिर्फ इबादत करना है। तो वैसा नहीं है, बल्कि क्या है, मिन यौमिल जुमाती, जुम्मे के दिन का बाज हिस्सा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं, ठीक है। देखिए, वैसे तो हम दिन में 5 दफा नमाज अदा करते हैं, राइट। मर्दों के लिए क्या है, बाजमात नमाज अदा करना है, जरूरी है, राइट। और बाजमात नमाज दरअसल क्या है, हम्म, नमाज जमात के साथ अदा करना, ये दरअसल क्या है, एक इत्तेहाद का सबक है ना, यूनिटी है ना। ठीक है, कि दिन में से 5 दफा एक दूसरे को जाकर देखो, सोशलाइज बनने का बेहतरीन तरीका है, एक दूसरे को पहचानने का मौका है ये, एक दूसरे की सलाहियतें जानने का मौका है, राइट। इकट्ठे नमाज अदा करने से क्या होता है, दिलों का बुग़्ज़ भी दूर होता है, इत्तेफाक मोहब्बत आती है, राइट। सफ़े दुरुस्त करने का एक सवाब है, और सफ़े खराब करने का भी क्या है, नुकसान भी बताया गया है, राइट। अगर तुम्हारी सफ़ें दुरुस्त नहीं होगी तो क्या होंगे, तुम्हारे दिल आपस में फट जाएंगे, राइट। और देखिए, इस सूरत का असल मजमून, या पूरे 28वें पारे का जो थीम है, मजमून है, वो क्या है, दीन की खिदमत, दीन की नुसरत, दीन से ताल्लुक, ठीक है। और उसके लिए क्या जरूरी है फिर, इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी, राइट। और इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए जो बेसिक रोल है या बुनियादी जो रोल प्ले करती है, वो क्या है, नमाज, ठीक है। और नमाज में भी बाजमात नमाज, ठीक है। और ये जो जमात होती है या ये जो इत्तेहाद होता है, वो सबसे ज्यादा पीक पर कहाँ पर होता है, उरूज पर कहाँ होता है, जुमा के दिन, है ना, जुमा की नमाज में ज्यादा क्राउड होता है ना, ठीक है। और जुमा की नमाज दीगर नमाजों से मुनफरिद इसलिए भी है कि जुमा की नमाज में सिर्फ नमाज ही नहीं होती, बल्कि उसमें खुतबा भी होता है, उसमें तालीम भी होती है, और खुतबे की जो है ना, वो उसकी एक अपनी एक अलग हुर्मत है, एहतराम है उसका, ठीक है। तो खुतबा यहाँ पे यौमुल जुमाती जो है ना, इससे क्या मुराद है, हम्म? देखिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं फसऔ इला जिक्रिल्लाहि, अगरचे नमाज है लेकिन जिक्र जो है ना, जिक्र में खुतबा भी शामिल हो जाता है, क्योंकि खुतबे में इमाम क्या करता है, कुरान की आयत पढ़ता है, नसीहत करता है, राइट। तो इसलिए खुतबा बाकायदा सुनना चाहिए, पूरी तवज्जो के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि ये नमाज ही का हिस्सा है। और इसमें देखिए, किसी को ये भी इजाजत नहीं है कि वो किसी दूसरे को खुतबे के दौरान ये कहे कि खामोश रहो, ये भी लघु बात में आता है, ठीक है, ठीक है। तो खुतबे के दौरान बात करना, इस तरह का कुछ करना, वो नापसंदीदा है, राइट। तो इसमें देखिए, जो बुक है ना, एक नमाज नबवी, उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है जुमा की नमाज के ताल्लुक से, ठीक है। इसमें देखिए, मैं कुछ अहादीस निकाली थी आपको, नमाज जुमा, ये पेज नंबर 240 पर है, ये इससे पहले भी मैं आपको शेयर की थी, नमाज नबवी पीडीएफ, गूगल पर भी है ये अवेलेबल। तो जुमा जो है बेहतरीन दिन है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तुलू होकर चमके, जुमा का दिन है, ठीक है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन जन्नत से जमीन पर उतारे गए, और कयामत भी जुमा के दिन ही आएगी, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा का दिन दिनों का सरदार है, पूरे दिनों में सबसे जो लीडर है वो कौन है, जुमा का दिन। अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा दिन है ये, और ये अल्लाह के नज़दीक ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बड़ा है। इसमें 5 बातें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया,
اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اس دن آدم علیہ السلام فوت ہوئے۔ اس میں ایک گھڑی ہے جو بندہ اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے جب تک وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، کوئی حرام چیز نہ مانگے۔ پانچویں چیز، اس دن قیامت قائم ہوگی۔ دیکھیے جمعہ کے دن قیامت بھی قائم ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر آج قیامت آ جائے گی تو میرے اعمال کیا ہیں؟ کوئی مقرب فرشتہ نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ ہوا میں، نہ پہاڑ میں اور نہ دریا میں، مگر وہ جمعہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیے اتفاق کی بات، دیکھیے آج کون سا دن ہے؟ جمعہ، ہے نا؟ اور جمعہ کے دن ہم جمعہ کی ہی فضیلت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے نا، اتفاق نہیں ہے یہ، دیکھیے یہ قرآن کا معجزہ ہے نہ، میں نے پلان کی تھی کہ جمعہ کے دن آج یہ جمعہ کی آیت آئیں گی، کیونکہ الحمدللہ ہمارا قرآن کا کلاس چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً 3 سال سے یہ جو بیچ شروع ہوئی ہے، پہلی تو 2 سال ختم ہو گئی، 5 سال سے الحمدللہ اللہ پاک نے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو 3 سال میں اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ آج جمعہ ہے، آج جمعہ کے دن سورہ جمعہ ختم ہوگا اور اس میں جمعہ کی ہی آیات آئے گی۔ دس از میراکل، یہ معجزہ ہے، رائٹ؟ تو اور اس میں مزید اس میں احادیث یہ بھی آتی ہے کہ ہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے اسی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہاں دیکھیے اب جمعہ کی فضیلت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے، 3 جمعہ نہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے، سیل، ٹھپا، پھر خیر اندر نہیں جاتی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافل ہو جائیں گے، رائٹ؟ دیکھیے مسلم کی ہی حدیث ہے یہ بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو بلا عذر جمعہ میں نہیں آتے۔ اتنی سخت تاکید کیوں فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں؟ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جمعہ کی اہمیت پتا چلتی ہے، نماز جمعہ ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ پھر جمعہ کے دن کیا کرنا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مسجد میں حاضر ہو، خاموشی اور سکون کے ساتھ خطبہ سنے، کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگے، کسی کو تکلیف نہ دے، تو یہ عمل اس کے گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک اور 3 مزید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے لیے 10 گنا ثواب ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور مزید 3 دن گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کفارہ بن جاتا ہے اگر پورے اس کے ڈسپلین فالو کریں، رولز فالو کریں، تو خاموش رہیں، غسل کر کے جائیں، وہ تمام چیزیں آگے آئے گی۔ پھر ہاں جمعہ میں آنے والوں کا ثواب دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر ثواب لکھنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انٹرنس پر، اور سب سے پہلے آنے والے کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اسی طرح نمبر وائز نام لکھتے جاتے ہیں۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت مسجد میں آتا ہے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اونٹ کے قربان کرنے کا ثواب ہوتا ہے، اتنا بڑا جانور قربان کرنے کا جو ثواب رہتا ہے نا، وہ اول وقت میں جو آتا ہے اس کے لیے، پھر بعد میں جو آتا ہے اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ گائے ذبح کرنے کا اتنا ثواب، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو دمبا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی، اس کے بعد جو آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کے مانند اس کو اجر ملتا ہے۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے، اب خطبہ شروع ہو رہا ہے، یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، تو اب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے دفتر لکھنا بند کر دیتے ہیں، وہ لکھے ہوئے جو ان کے جو اوراق ہے اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟
ایک منٹ۔ پھر اور اس میں احادیث میں آتا ہے، ہاں، جمعہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے گا، خیر مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے، یعنی بہت تھوڑا وقت ہے، عصر سے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو جمعہ کا دن پہلے ہی، اس میں سے جمعہ کا خطبہ تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ بھی بہت شارٹ ہے۔ دیکھیے، اب عصر کی نماز کے لیے آپ اور مغرب کی نماز کے لیے آپ دیکھیے، ایسا لگتا ہے ایک جا نماز پہ بیٹھے تو دو نمازیں ہو جائیں گی، اتنا کم وقت ہوتا ہے۔ اور اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، ادھر فون، اس کو باتیں اس کو باتیں، کھانا پکانا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم بریک لے سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جمعہ کے دن، ہفتے میں ایک دن، یا پھر پہلے پکا لیں۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے خاتمے تک ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو، وہ قبولیت کی جو گھڑی ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو، یعنی مغرب تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں۔ یہ دیکھیے، اسد بن زرارہ کی جو حدیث میں آپ کو بتائی نا، اسد بن زرارہ نے نقی القزمات، یہ کچھ علاقے کا نام ہے، اس علاقے میں بنو بیازا کی بستی حزم النبیت جو مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر تھی، وہاں پر انہوں نے جمعہ قائم کیا تھا، ان کے ساتھ 40 نمازی تھے، ٹھیک ہے۔ تو باقی کی احادیث آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے، جمعہ کا جو بیان ہے اس میں۔ کچھ احادیث ہے کیا اس میں؟ ہاں، اس میں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ روزانہ کے جو کپڑے ہیں ان کے علاوہ اگر کچھ ڈریس ہیں تو وہ پہننا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گنجائش ہو تو جمعہ کے لیے روزانہ استعمال ہونے والے کپڑوں کے علاوہ کپڑے پہنو، ٹھیک ہے، کیونکہ عید ہے نا، تو عید کے دن ہم کیا کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، رائٹ۔ ہاں، یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دوران خطبہ 2 رکعتیں نماز پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، ٹھیک ہے، خطبہ چل رہا ہے، تو ایک صحابی مسجد میں آئے، ٹھیک ہے، ملیک غطفانی رضی اللہ عنہ، وہ آئے اور 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گئے۔ انہوں نے 2 رکعت جو تحت المسجد ہوتی ہے نا، وہ انہوں نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، اور بیٹھ گئے خطبہ سننے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کے لیے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی ایسے وقت مسجد میں آئے کہ امام خطبہ یعنی جمعہ دے رہا ہو تو اسے 2 مختصر سی رکعتیں پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری اس میں احادیث آتی ہیں جمعہ کی فضیلت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، ٹھیک ہے، سب سے بہترین دن اس کو کہا گیا ہے، رائٹ۔ اور اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے جو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جمعہ کے دن کرنے والے کام کیا ہوتے ہیں، غسل کرنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، تیل لگانا یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، سورۃ الکہف تلاوت کرنا چاہیے، اور نماز جمعہ ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے ان کے لیے سخت وعید بھی بتائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور آداب کیا ہوتے ہیں، وقت پر جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اب 2 رکعتیں نفل کون پڑھ سکتا ہے، جو وقت پر جائے گا، یا پھر فرشتے جو دروازے پر کھڑے ہیں ان کا ثواب لکھنے کے لیے، وہ کن کے لیے لکھیں گے، وہ جو لاسٹ میں لیٹ جاتے ہیں ان کے لیے نہیں، وقت سے پہلے جانے کے لیے، right؟ اور صحیح بیٹھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خطبے کے وقت گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ گھٹنے پیٹ سے ملا کر بیٹھنا خطبے میں کیوں منع ہے؟ کیونکہ دیکھیے، یہ ایک طرح سے غفلت والا بیٹھنا ہوتا ہے، آرام دہ بیٹھنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ دیکھیے لمبے پیر کر کے دیوار کو ٹیکا لگا کے
मजे से बैठते हैं, राइट? ऐसे नहीं बैठना है, तवज्जो मतलूब है, राइट? मुकम्मिल खामोशी इख्तियार करना है। फैज़ा क़ुज़ियत, फिर जब क़ुज़ियत पूरा कर चुको, क़ज़ा यानी पूरी हो जाए, क्या? अस्सलातु नमाज, जब नमाज पूरी हो जाए तो फंतशिरू फिल अर्ज़ि, तो मुंतशिर हो जाओ जमीन में, फैल जाओ। फंतशिरू किससे है? नशरा से। मजमुए के मुंतशिर होने के लिए खास तौर पर ये लफ्ज आता है, नशरा। ठीक है, मजमुआ मुंतशिर जब हो जाता है, मुंतशिर मतलब यानी डिस्पर्स, फैल जाते हैं। ठीक है, अपने अपने काम में लग जाओ, ये कहा जा रहा है। फंतशिरू फिल अर्ज़ि, और क्या करो? वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और तलाश करो अल्लाह का फजल। अल्लाह का फजल यानी दीन की तालीम हासिल करो, माश के लिए जो निकले थे, ठीक है, जॉब वगैरह है, अब चले जाओ उधर, राइट? और क्या करो? वज़कुरुल्लाह कसीरल, और जिक्र करो ज्यादा से ज्यादा, कसरत से। वज़कुरुल्लाह कसीरन, बहुत कसरत से जिक्र करो अल्लाह ताला का। कहाँ पर? फैलने के बाद, अपने अपने दुनियावी काम काज में, यानी जब तुम नमाज के लिए काम काज छोड़कर आते हो, तो वापस जब अपने काम काज की तरफ जाते हो, तो वहां भी जब तुम जाओ तो अल्लाह को कसरत से याद करो। यानी अल्लाह को सिर्फ जुमा के वक्त या मस्जिद के अंदर ही वहां याद ना करो, बल्कि जहां भी जाओ, जो कुछ भी करो, वहां अल्लाह को याद करो। क्यों याद करो? लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फला पाओ, ताकि तुम कामयाब हो। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान बाकायदा फॉर्मली भी अल्लाह का जिक्र करे, याद करे अल्लाह ताला को, इबादत में मशगूल हो, और फिर जब वो मखसूस इबादत खत्म हो जाए तो फिर क्या करे? अपना दिन वही मस्जिद में छोड़ के ना आए, बल्कि जहां भी जाए वहां अल्लाह को याद करे। ठीक है, तो इससे क्या बात पता चलती है? जुमा का दिन कोई छुट्टी का दिन नहीं है। हम्म? हमारे यहाँ क्या होता है, मुसलमानों में आमतौर पर ये तस्वुर पाया जाता है कि जुमा का दिन आराम का दिन है, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि। देखिए, पहले तो जुमा की तैयारी का हुक्म है, यानी खुसूसी इबादत का एहतमाम करो। ठीक है, फिर जब नमाज पढ़ चुको तो क्या करो? फंतशिरू फिल अर्ज़ि, जमीन में फैल जाओ। फैल जाओ का क्या मतलब है? यानी अपने अपने काम पर लौट जाओ, और क्या करो? वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि, अल्लाह का फजल तलाश करो। है? अब ये फजल क्या चीज है, इसके बारे में चार बातें आती हैं। हम्म? सबसे पहले तो दुनिया की रोजी रोटी तलाश करना, ठीक है, फजल। दूसरी चीज इसमें आती है नेकी के काम, जैसे किसी बीमार की इयादत के लिए जाना, जनाजे में शिरकत करना, हम्म, क्योंकि ये भी सवाब कमाने के मौके हैं ना, राइट? तीसरी चीज इसमें आती है अल्लाह की खातिर किसी से मुलाकात के लिए जाना, अल्लाह की खातिर। ठीक है, और चौथी चीज इसमें ये आती है अपने मखसूस काम की तरफ वापस जाना, यानी जो काम आपने छोड़ कर आए थे उसकी तरफ लौट जाना। ठीक है, अगर तिजारत छोड़कर आए तो वापस तिजारत करें जाकर। अगर जॉब छोड़कर आए तो जाएं वहां पर अपनी मुलाजमत करें। ठीक है, तो ये बात गलत है कि जुमा के दिन यानी छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, इसको उस दिन काम करना मायूब समझा जाए, ये गलत है। ठीक, यहाँ पर देखिए काम से मना नहीं किया गया है, बल्कि साफ तौर पर कहा भी गया है वब्तगू मिन फज़लिल्लाहि, और क्या करो? वज़्कुरुल्लाह कसीरा, जिक्र करो अल्लाह का कसरत से, याद करो अल्लाह को। ठीक है, तो क्या बात पता चलती है इससे? जब इंसान दीन का काम करता है तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि दीन दुनिया ये दोनों अलग चीज हैं, ये साथ नहीं चल सकती, है ना, ये तसव्वुर पाया जाता है ना, या तो दीन पकड़ो या दुनिया पकड़ो। तो जुमा के दिन की मिसाल देकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इबादत भी करो, फिर उसके बाद काम पर भी जाओ, अपने काम में लग जाओ।
کام نہیں چھوڑو، کیونکہ دیکھیے جو کام ہے یا معاش ہے انسان کی ضروریات ہے نا یہ بھی. ہم، معاش حاصل کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے نا، اس کو بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے. بعض لوگ دین کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ دنیا کی خاطر دین چھوڑ دیتے ہیں. مثلاً معاش کی خاطر جمعہ چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں جاب ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے، پروموشن کا ٹائم ہے، امپورٹنٹ میٹنگ ہے، امپورٹنٹ کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے، پروجیکٹ مل رہا ہے، ہم، تو جمعہ کو نہیں آتے، پورا دن کام کرتے رہتے ہیں. دیکھیے اصل بات نا دونوں ضروری ہے، دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے، اپنے اپنے تقاضے ہیں، رائٹ. تو کیا چیز ضروری ہے پھر؟ بیلنس، توازن دونوں میں. اور وہ توازن کیسے قائم کریں؟ ہم، جو بیلنس ہے وہ کیسے قائم رکھیں؟ عبادت کے وقت عبادت کرو، کام کے وقت کام کرو. ٹھیک ہے. جب مومن کے سامنے اس کی دین اور دنیا آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں؟ ترجیحات کریں، اس کو پرائرٹیز، یعنی اس کی ترجیحات طے کریں. اگر اذان ہو رہی ہے، ہم، جمعہ کا وقت ہے، تو اب پرائرٹی کیا ہے؟ اب ترجیح کس کو دینا ہے؟ عبادت کو. عبادت مقدم ہوگی اس ٹائم پہ. جب نماز ختم ہو جائے اب پرائرٹی کیا ہے؟ اب ترجیح بدل جائے گی. اب کام یا وہ جو ملازمت چھوڑ کر آئے ہیں وہ مقدم ہوگا، رائٹ. تو بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان بیلنس ضروری ہے، توازن ضروری ہے. معاش ضرورت ہے، رائٹ. دین کیا ہے؟ دین مقصد ہے. ٹھیک ہے. مومن کے لیے معاش کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کرنا، روزی حاصل کرنا، یہ ضرورت ہے. یہ اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ دین. ٹھیک ہے. مومن کی زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہوتا. مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کے دین سے تعلق، دین کی خدمت. یہ اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اور پھر ان دونوں میں اعتدال بھی قائم ہونا چاہیے، رائٹ. اور ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان معاشی کامیابی کو اللہ کا فضل سمجھے. ٹھیک ہے. جو بھی اس کو دنیا میں سکسیس ملتی ہے، کامیابیاں ملتی ہیں، تو وہ اس کو کیا سمجھے؟ من فضل اللہ. کیونکہ یہاں پہ کیا آیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ. تو یہ جو معاش تلاش کرنا ہے، یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل. تو جو کمائی آپ کے ہاتھ آئے وہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات کیا پتہ چلتی ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. دنیا کے کام میں بھی جب تم واپس لوٹو تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی یاد باقی رکھو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے. ہم نماز میں بھی دنیا کو یاد کرتے ہیں، ہے نا. جبکہ حکم کیا ہے؟ دنیا کے کاموں میں کام جب کرو، معاش کے لیے جب نکلو، تب بھی اللہ کو یاد رکھو. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذَا، اور جب رَأَوْا، انہوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ تجارتن، ایک تجارت. اور جب انہوں نے دیکھا ایک تجارت کو، او یا لہوا، یا دیکھا کھیل، انٹرٹینمنٹ. انہوں نے تجارتن او لہون، یا کوئی لہو دیکھا، کھیل تماشا دیکھا. ٹھیک ہے. ان فضو، تو وہ کیا ہو گئے؟ وہ مائل ہو گئے یا دوڑ پڑے، الیہا، اس کی طرف. کس کی طرف؟ وہ تجارت یا لہو کی طرف. ٹھیک ہے. اور وہ ترکو کا، اور آپ کو ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا آپ کو، قائمن، اس حال میں کہ کھڑا. آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ مراد ہے. خطبے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ دوڑ پڑے.
کدھر؟ تجارت یا لہو کی طرف. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ ثواب، اجر، ذکر. کس سے؟ من اللہوی، لہو سے، ومن التجارتی، اور تجارت سے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالی بہترین رزق دینے والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں پر نا ایک واقعہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ، تو کچھ ہی عرصے کے بعد مدینہ میں کیا ہوا؟ شدید قحط پڑا. ٹھیک ہے. تو کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. بازار جو تھے وہ تقریباً خالی تھے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی جو روزمرہ کی جو ضروریات کا جو سامان ہوتا ہے وہ اس کے لیے بھی ان کو سامان وہاں پر میسر نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک شخص دہیہ بن خلفیہ الکلبی نام آتا ہے. ٹھیک ہے. دہیہ بن خلفیہ، وہ کیا تھے؟ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، مشہور تاجر تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ شام کے علاقے سے، سیریا سے گندم، زیتون، تیل یا کھانے پینے کی اشیاء لا کر مدینہ میں سیل کرتے تھے، فروخت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ ایک دن ان کا قافلہ آتا ہے. اب وہ طبل جو ہوتا ہے نا وہ بجاتے. طبل کیا ہوتا ہے؟ وہ جیسے مان لیجیے گھنٹی وغیرہ جو بجاتے ہیں بلانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ بجانے کی وہ آواز وغیرہ آتی ہے. تو ان کا جو دہیہ کا ہے، ان کا جو قافلہ ہوتا ہے نا وہ شہر میں داخل ہوتا ہے. تو قافلے کے آگے جو گھنٹیاں وغیرہ بجائی جاتی ہیں نا، اب وہ سن کر ادھر کیا چل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہو گئے؟ جو لوگ بیٹھے ہیں جمعہ میں، وہ ادھر آوازوں کی طرف ادھر ڈسٹریکٹ ہو گئے، ادھر متوجہ ہو گئے. ٹھیک ہے. دیکھیے مدینہ میں اگر کوئی ایسا قافلہ آتا نا، اور وہ بھی قحط کے ٹائم پہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب کیا سمجھنا چاہیے؟ ایک تو سامان کی ضرورت ہے، گھر کی سامان کی، کھانے پینے کی سامان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ قافلہ چلا جائے، یا پھر دوسرے لوگ اس سے سامان لے لیں، تو ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گا. رائٹ؟ تو کیا ہو گئے؟ اب وہ مدینہ میں داخل ہوئے. تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور صحابہ خطبہ سن رہے تھے. اسی دوران وہ جب گھنٹی بجی، طبل بجا، تو جیسے ہی پتا چلا کہ وہ سامان خورد اور نوش آیا ہے، تو کچھ صحابی کچھ صحابی وہ چلے گئے ادھر، باہر کی طرف دوڑ پڑے. وہ کیا سوچ کر گئے؟ کہ سامان ختم ہونے سے پہلے ہم خرید لیں، پتہ نہیں اگلا جو قافلہ ہوگا وہ پتہ نہیں کب آئے گا، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب تمام باتیں تھی. ٹھیک ہے. تو ابن کثیر یہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ باقی رہ گئے. ایک صحابیہ کے بھی بارے میں آتا ہے، ایک صحابیہ اور 12 صحابی باقی رہ گئے. ان کے نام بھی بتائے جاتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے مسجد میں، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی اور چند دیگر صحابہ. ٹھیک ہے. باقی سب کیا ہو گئے؟ وہ قافلہ جو آیا تھا اس کے طرف چلے گئے، باہر چلے گئے. ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ جاری ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک دم رنج کا اثر تھا. تو اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تجارت ہو یا کوئی کھیل تماشا ہو وہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی خطبے کی حالت میں آپ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے. تو یہاں پر دیکھیے جو بات بتائی جا رہی ہے نا، وہ کیا ہے؟ خطبے کی اہمیت. ٹھیک ہے. خطبے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف ایک عورت اور 12 مرد باقی رہ گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آتا ہے اس وقت یہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم بھی چلے جاتے
یعنی جو بچے ہیں تم بھی چلے جاتے، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہ بچتا، تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کیوں فرمائے؟ دیکھیے، اس لیے کہ جب دین کا تقاضا سامنے ہو، جب دین کی ضرورت، شدت کا وقت ہو، جب اللہ کے کام کو آپ کی ضرورت ہو، تو اس وقت دنیا کے جو مشغلے ہیں، خواہ کتنے ہی ضروری کیوں نہ لگے، دین کے آگے نہیں آ سکتے۔ اب اس واقعے کا پس منظر دیکھیے، کیفیت کیا تھی؟ قحط کا ٹائم تھا، ڈراؤٹ تھا، بازار میں کچھ نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر ابھی جا کر مال نہ خریدا جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ معاش کی اتنی سخت ضرورت ہونے کے باوجود کیا کہا گیا ہے؟ اور دیکھیے، ابھی نماز ہو بھی نہیں رہی تھی، نماز نہیں ہو رہی تھی، ابھی تو خطبہ چل رہا تھا، خطبہ پہلے ہوتا ہے نا، پھر نماز ہوتی ہے۔ تو خطبہ جو ہے نا، وہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے۔ خطبہ سننا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز ادا کرنا۔ اگر کوئی خطبے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو جیسے نماز توڑتے ہیں نا، نماز توڑتے ہیں ہم، آدھی نماز چھوڑ کر جاتے ہیں نہیں، تو وہ اسی طرح ہے، خطبہ نماز ہی کا پارٹ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ اس وقت کوئی اور کام نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، right؟ اور خطبے کے لیے ورڈ کیا آیا ہے پیچھے کی آیت میں؟ ہم؟ الا ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو۔ ہمارے خطبے کیسے ہوتے ہیں؟ ہمارے خطبوں میں کیا ذکر ہوتا ہے؟ الا ذکر اللہ ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ سیاست ہوتی ہے، پالیٹکس، یا پھر ڈونیشن، فنڈ ریزنگ، اس طرح کی باتیں، یا پھر کچھ اناؤنسمنٹ، ہے نا؟ یہی سب کچھ ہوتا ہے نا۔ جیسے ہی آپ سلام پھیرتے ہیں فوراً شروع ہو جاتی دنیا کی باتیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک ذکر ختم ہو تو دوسرے ذکر کی طرف پلٹو، جہاں بھی تم جاؤ وہاں بھی اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، رائٹ؟ دیکھیے، جمعہ کا جو دن ہوتا ہے نا، وہ روحانی ترقی کا دن ہوتا ہے، ایمان کی ترقی کا دن ہوتا ہے، رائٹ؟ علم اور ذہن، اس کی تربیت کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت کو اس کا پورا حق دینا چاہیے، ٹھیک؟ اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی کیوں نہ اہم ہو، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، right؟ تم رزق کی طرف دوڑ رہے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، right؟ یہاں پہ رزق کی بات آئی ہے، کون سا رزق ہے یہاں پہ؟ یہاں پہ کون سا رزق ہے؟ یہاں پہ یہ جو ذکر ہے اللہ کا، وہ رزق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے، وہ رزق ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ جو پڑھے ہیں، وہ رزق ہے۔ یزکیہم، وہ رزق ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ رزق ہے اصل۔ دیکھیے، اس آیت میں نا آپ غور کریے کہ یہاں پر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آیت کے اختتام میں دیکھیے کیا ہے؟ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارتی۔ آپ سیکوینس دیکھیے، ترتیب دیکھیے، پہلے آیت کے شروع میں تجارتن کہا، پھر اس کے بعد لہو آیا، ٹھیک ہے؟ اور آیت کے اختتام پر لہو پہلے آیا اور تجارت بعد میں آیا۔ اس کی بھی حکمت ہے، دیکھیے دیکھیے، لہو کس کو کہتے ہیں؟ فضول چیزوں کو، دل بہلانے کی چیز کو، ٹھیک ہے؟ انٹرٹینمنٹ، گیم، گپ شپ۔ اب دیکھیے، شروع میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو
پتا نہیں تھا کہ جمعہ کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ خطبہ بھی نماز ہی کا حصہ ہوتا ہے، یعنی خطبے سے اٹھ کے چلے جانا یہ ایسا ہی ہے جیسے نماز سے اٹھ کے چلے جانا، ٹھیک ہے، نہیں جا سکتے، ایک بار آ گئے آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو رہا ہے، تجارتی قافلہ گزر رہا ہے، کچھ لوگ کیا ہے، مجھے خریدنا ہے، پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں، اگر وہ چلے گئے تو پھر کب آئیں گے؟ تو اب دیکھیے ہر سوسائٹی میں یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اگر جا رہے ہیں باہر، ہاں، تو دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو کیا خیال آتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں، چلیے ہم بھی دیکھ کے آتے ہیں، مطلب ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف کیا کرتے ہیں تجسس کے لیے، چلو دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا یہ ہے لہو۔ لہو کیا ہے؟ جسٹ انٹرٹینمنٹ، تماشا، ہم کو لینا دینا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، مزے لینے کے لیے جا رہے ہیں، right؟ تو پہلا آدمی اٹھا، وہ اب کچھ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں ان کو تجارت کرنا ہوتا ہے، تجارت اورینٹڈ، رائٹ، دوسرے کیا ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی پرپس نہیں ہے، بس فن کے لیے، فارغ انسان ہے، بس فالتو بیٹھے ہیں، چلو دیکھ کے آتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تو اب جو بزنس اورینٹڈ لوگ ہوتے ہیں جن کا تجارت سے لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا سوچتے ہیں یہاں پر نیٹ ورکنگ ملے گا، یہاں پر پروموشن ہوگا، یہاں پر اپورچونیٹیز ہیں، مواقع ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ موقع نہیں جانے دینا ہے۔ تو اب پہلا جو آدمی اٹھے گا وہ کس لیے اٹھا؟ تجارت کے لیے اٹھا، لہو کے لیے نہیں اٹھا۔ پہلا جو آدمی اس لیے نہیں اٹھا کہ بس انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، تماشے کے لیے، لہو کے لیے نہیں، وہ تجارت کے لیے اٹھا۔ لیکن باقی جو اٹھنا شروع ہوئے وہ کس لیے ہوئے؟ تماشے کے لیے، کہ دیکھ کے آئیں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ترتیب دیکھیے، پہلے کیا بات ہوئی؟ تجارتن او لہون، ٹھیک ہے، یہ خاص معاملہ ہے، وہاں پر جو خاص ہو رہا تھا نا وہ خاص بات بیان کی جا رہی ہے، رائٹ، کہ تجارت کے لیے اٹھے، پھر بعد میں دوسرے بھی چلو دیکھ کے آتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لہون۔ آخر میں دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، خاص معاملہ ہو گیا، اب خاص سے بات کی جا رہی ہے عام کی طرف، عام کی طرف مطلب جنرل بات کی جا رہی ہے، یونیورسل بات کی جا رہی ہے، right؟ انسان کی اکثریت، میجورٹی آف پیپل جب اللہ کے ذکر سے ہٹتے ہیں تو ریزن کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں ریزن؟ تجارت ہوتی ہے، لہو ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے کون سی چیز انسان کو ہٹاتی ہے؟ لہو یا تجارت؟ لہو ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ، گپ شپ، بیکار کی باتیں، ربش تھنگ، میوزک، ٹی وی، ریلز، شارٹس، میچز، گیمز، یہی ہوتا ہے نا، یہی چیزیں ہٹاتی ہے نا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ دیکھیے تجارت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لیکن لہو جو ہے نا، انٹرٹینمنٹ ہر انسان کا ہوتا ہے، رائٹ، ہر ایج کا انسان، وہ کچھ نہ کچھ اس کے لہو کے الگ الگ اس کے کیا کہیں گے انٹرسٹ ہوتے ہیں، رائٹ، کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی کو چسکا ہوتا ہے، کوئی مزے کی بات ہوتی ہے، رائٹ، کسی کو شارٹس پسند ہوتے ہیں، کسی کو ڈراما پسند ہوتے ہیں، کسی کو میوزک پسند ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ لہو، رائٹ، جس میں انسان بزی ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، رائٹ؟ تو چلو تھوڑا سا لہو کر کے دیکھ لیتے ہیں، رائٹ، رمضان تو آ رہا ہے، توبہ کر لیں گے، right؟ یہ ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ما عند اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے، کس سے؟ من اللہوی، تم سب کو انٹرسٹ ہے لہو میں کسی نہ کسی درجے کا، کوئی نہ کوئی شوق، کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ، وہ ملت تجارتی، اچھا ٹھیک ہے تجارت بھی، ٹھیک ہے۔ تو جس ذکر کی طرف وہ بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اس تماشے سے، مزے کی باتوں سے، انٹرٹینمنٹ سے بہتر ہے، ہاں تجارت سے بھی بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لہو پہلے آیا، کیونکہ اکثریت کا مسئلہ کیا ہے؟ تجارت نہیں ہے، لہو ہے، ٹھیک ہے، وہ خاص معاملہ تھا تو تجارت پہلے آیا۔
اب یہاں پہ عام بات ہوئی ہے تو کس کا ذکر پہلے آیا؟ لہو کی بات، کیونکہ اکثریت اسی میں انوالو ہوتی ہے، اسی میں لگ کر اللہ کا ذکر بھول جاتی ہے، رائٹ؟ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کام میں، آفس میں، بزنس میں، تجارت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی، ان کو فیملی بھی یاد نہیں رہتی، بس کام ہے کام ہے، ان کی زندگی میں صرف کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو ان کے لیے بھی نصیحت ہے، right؟ اس لیے ترتیب کو کیا کیا گیا؟ فوراً بدل دیا گیا، خاص سے عام کی طرف، right؟ تو قرآن کا ہر لفظ کیا ہے؟ پرفیکٹلی فٹ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ نے ادھر یہاں پہ فرمایا یہ نہیں، رائٹ؟ یہاں پہ دیکھیے ما عند اللہ خیرون آیا، ما عند الرسول نہیں آیا، رسول خطبہ دے رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو ما عند الرسول نہیں آیا، عند اللہ ہی آیا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ رسول تو ہمیشہ خطبہ نہیں دیں گے، وہ تو ہمیشہ وہاں نہیں کھڑے رہیں گے، یا کوئی بھی امام جو خطبہ دے رہا ہے وہ ہمیشہ خطبہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کس کے لیے کھڑے رہے ہیں یا کس کے لیے وہاں پہ جمع ہے خطبے کے لیے؟ اللہ کے لیے، ہم کسی کے لیے نہیں کر رہے، ہم بس اللہ کے لیے جمع ہے نا، جمعہ، جمعہ کیا ہے؟ جماعت، ہم اللہ کے لیے کھڑے ہیں، تو اللہ ہی کے پاس کیا ہے؟ ثواب ہے، اجر ہے، رائٹ؟ دیکھیے یہاں پہ ایک ورڈ کو میں بتانا بھول گئی، ان فضو جو ہے نا وہ فا زوات زوات سے ہے، فض، فض کہتے ہیں کسی چیز کو ایسا توڑنا کہ اس کے جو پارٹس ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے، الگ الگ ہو جائے، جیسے گلاس نیچے گرتا ہے یا گلاس کی پلیٹ نیچے گرتی ہے، جب وہ ٹوٹتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پارٹس ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ ہو جاتے ہیں، تو ان فضو کا میننگ یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسا توڑنا کہ واپس اس کو جوڑ نہیں سکتے، اب گلاس کے پارٹس ٹوٹ گئے ہیں تو اس کے آپ جوڑ سکتے ہیں؟ نہیں جوڑ سکتے ہیں، یعنی ایک مجموعہ اکٹھا ہوئے ہیں، جب وہ ان فضو ہو گئے، جب وہ ٹوٹ گئے، ادھر ادھر ہو گئے، تو وہ ایسی کیفیت تھی کہ اب وہ جڑ نہیں سکتے، مطلب ایک یہاں پہ جو تاکید دکھ رہی ہے نا کہ انہوں نے ایسا وہاں پہ وہ خطبے کو توڑا، ایسے منتشر ہوئے کہ وہ کیفیت ایسی تھی کہ اس کو اب جوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ تاکید ہے، تو نماز جمعہ کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ خطبے کو چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہم سورہ جمعہ ہمارا ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ منڈے سے پھر ہم سورہ منافقون شروع کریں گے۔ چلیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہودا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت علمی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔